प्रोफेसर साहब के साथ इत्तेफाक से मेरा प्रोग्राम हुआ, तो बार बार हजूर का नाम लेते थे और सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहते थे। मैंने कहा इस बात पर कि भाई जब रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद नमाज में जो पढ़ते हो, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम, वहां पर तो ना असहाब का तज़किरा है, ना अज़वाज का तज़किरा है, ना ज़ुर्रियात का तज़किरा है। लेकिन जब आप अमूमी तौर पे दुरूद पढ़ते हैं तो वहाँ अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व अला आलिहि व सहबिही व अज़वाजिही व ज़ुर्रियातिही, पता नहीं और कौन से हैं वो जिनको शामिल किया जाता है। अस्सलामु अलैकुम क़िबला साहब। अलैकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह। आगा जान कैसे मिजाज है, खैरियत से हैं? अल्लाह ताला आपको जज़ाए खैर इज़्ज़त इनायत फरमाए। आप सुनाएं, आप आप खैरियत सलामत से रहें, आप इंशाअल्लाह? सलामत रहें। माह सियाम सही जा रहा है अल्हम्दुलिल्लाह, आपका इंतहाई इंशाअल्लाह? माज़रत ख़्वाह हूँ। 2 मरतबा आपसे बात होनी थी लेकिन लाइट की वजह से जो है ना वो हमारी शूमी किस्मत के बात ना हो सकी। जी, कोई बात नहीं। अल्लाह ताला आपको सलामती दे और आप जहाँ भी हैं अल्लाह ताला आपको खिदमत अहले बैत आप अलैहिमुस्सलात सलामत। वस्सलाम और उनकी इत्तिबा करने की तौफ़ीक़ इनायत फरमाए और आमीन। अल्लाह ताला आपको मज़ीद इज़्ज़त फरमाए। सुनाएँ क़िबला साहब, सलामत। इरशाद करें। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। आपकी दुआएं सलामत रहें। अल्लाह आपको इज़्ज़त दे। कोई ऐसी बात सुनाएँ हमें क़िबला साहब, नाज़रीन इकराम को मुस्तफ़ीज़ क्या फरमाएँ। उन्वान चल रहा है आपके यहाँ? इधर हम अहले बैत अलैहिमुस्सलात वस्सलाम की मोहब्बत, अहले बैत अलैहिमुस्सलाम की इत्तिबा, रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमाना कि मेरे अहले बैत अलैहिमुस्सलात वस्सलाम की इत्तिबा ही में निजात है। हम इन मज़ामीन पे अक्सर बात करते हैं। माशाअल्लाह, बहुत अच्छे। असल बदकिस्मती ये है कि आलम इस्लाम ने रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ इंसाफ नहीं किया। बिल्कुल, बदकिस्मती ये है बिल्कुल, कि मुसलमान हमेशा एहसान कुश रहा है, सही, मुहसिन कुश रहा है। रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बड़ी ज़ात कोई नहीं है जो मुहसिन हो इस्लाम की और मुसलमानों की। बिल्कुल, लेकिन बदकिस्मती ये है कि मुसलमानों ने खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ इंसाफ नहीं किया। अगर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ इंसाफ किया होता तो कौन सी बात है जो रसूल खुदा ने अपनी उम्मत से कही नहीं, बिल्कुल, कौन सा काम है आपको बताया नहीं। माशाअल्लाह, बदकिस्मती ये है कि जिनकी इताअत और इत्तिबा के लिए रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हुक्म दिया और अपनी वसीयत में कहा, उनको लोगों ने पसे पुश्त डाल दिया और आज तक पसे पुश्त डाले हुए हैं। कल भी मैं एक टीवी प्रोग्राम में था, जी साहब, प्रोफेसर साहब के साथ इत्तेफाक से मेरा प्रोग्राम हुआ, तो बार-बार हजूर का नाम लेते थे और सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहते थे। मैंने कहा इस बात पर कि कैसे मोहब्बत के दावे हैं, कैसे मोहब्बत के ऐलान हैं कि हम रसूल खुदा की ज़ात पर जान छिड़कने के लिए तैयार हैं। लेकिन हालत हमारी ये है कि जब भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इसमें गिरामी लिया जाता है, तो सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बजाय सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहा जाता है। यानी आले मोहम्मद अलैहिस्सलातु वस्सलाम के साथ मुसलमानों की नफ़रत और दुश्मनी आज तक खत्म नहीं हुई। बिल्कुल, और फिर कहते हैं कि हमारी नमाज़ें कबूल नहीं होती, फिर कहते हैं हमारी नहीं होती, फिर कहते हैं कि हमारे मामलात ठीक नहीं होते। अरे भाई कैसे ठीक होंगे? जिस ज़ात गिरामी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो मोहसिन इस्लाम है, मोहसिन इंसानियत है, जी उस साहब, ज़ात गिरामी के बारे में आपका ये हाल है कि उनकी आल पर दरूद पर तैयार नहीं है। मैं तो सोचता हूँ कि पता नहीं ये लोग जिनकी ज़बान पर चढ़ते ही नहीं है, ये नमाज़ में दरूद के कौन-सा दरूद पढ़ते होंगे? क्या उसमें भी आल पर दरूद पढ़ते हैं या नहीं पढ़ते? ये मैं इस बात में बड़ा सोचता रहता हूँ। मेरे अल्हम्दुलिल्लाह अहले सुन्नत दोस्तों के साथ अच्छे ताल्लुकात हैं जी, और उलमा के साथ भी हैं और पढ़े लिखे लोगों के साथ भी हैं। बार-बार मैं यही बात उनसे कहता रहता हूँ कि भई जब रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद नमाज़ में जो पढ़ते हो, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम, जी, वहाँ पर तो ना असहाब का तज़किरा है, ना अज़वाज का तज़किरा है, ना ज़ुर्रियात का तज़किरा है।
لیکن جب آپ عمومی طور پہ درود پڑھتے ہیں تو وہاں اللہم صلی علی محمد والا آلہ و صحبی و ازواجہ و ذریاتہ، پتہ نہیں اور کون سے ہیں وہ جن کو شامل کیا جاتا ہے۔ بدقسمتی یہ ہے کہ مسلمانوں کی میں جو خیانت شروع ہوئی ہے نا، اسی خیانت نے مسلمانوں کو کہیں کا نہیں چھوڑا، صحیح اور آج مسلمان دنیا جہان میں جس حالات سے گزر رہے ہیں آپ کے سامنے ہے، کون سی بات کی آپ سے چھپی ہوئی ہے؟ بدقسمتی یہ ہے کہ ہم نے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ، میں بار بار کہا کرتا ہوں کہ ہمارا اور مسلمانوں کے درمیان اختلاف علی علیہ السلام کی ذات پر نہیں ہے، جناب حسنین کریمین علیہ السلام کی ذات گرامی پر نہیں ہے، اختلاف ہے ہی رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ صلی وسلم۔ اللہ علیہ وسلم۔ ہم کہتے ہیں کہ رسول خدا کا باپ بھی رسول جیسا نہیں ہے، اور مسلمان کہتے ہیں کہ بڑا بھائی بھی رسول جیسا ہو سکتا ہے، یعنی یہیں سے مشکلات شروع ہوئی ہیں۔ ہم نے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ انصاف نہیں کیا، ورنہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم جب ضمانت دے رہے ہیں، اس نے کہ اہل سنت عالم دین، کل بھی ان کی طرف سے کہہ رہا ہوا تھا کیا طریقہ کار ہے مسلمانوں کو اکٹھا کرنے کا؟ میں نے کہا وہ تو طریقہ کار رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم خود بتا گئے، انی تارکن فیکم الثقلین کتاب اللہ وعطرت اہل بیتی ما ان تمسکتم بہما لن تذلوا بعدی ابدا حتی جرد علی الحوض۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم گمراہی سے بچنے کا طریقہ بتا گئے، اللہ کی کتاب اور میری اہل بیت علیہ السلام کے ساتھ متمسک رہو۔ ہمارے تمسک کی حالت یہ ہے، جان کو تو سینے سے لگا کے پھر رہے، لیکن اہل بیت علیہ السلام کے معاملے میں درود تک پڑھنے کے لیے ہم تیار نہیں ہیں، ان پر درود بھیجنے کے لیے ہم مادہ نہیں ہیں، اور پھر کہتے ہیں کہ ہم گمراہی سے کیسے بچیں گے؟ رسول خدا نے تو گمراہی سے بچنے کا بہترین کلیہ دے دیا تھا امت کو، ما ان تمسکتم بہما لن تذلوا بعدی ابدا۔ گویا کہ مسلمانوں کی گمراہی کا راستہ یہی ہے کہ جب وہ قرآن اور اہل بیت علیہ السلام سے دور ہو جائیں گے، وہ گمراہ، ضلالت ان کا حصہ اور مقدر ہے، صحیح فرما، ورنہ تو خود فرما دیا حتی یرد علی الحوض، حوض کوثر پر یہ میری اہل بیت اور قرآن تمہیں لے کر آئیں گے میرے پاس، یعنی تمہیں کہیں بھٹکنے کی ضرورت نہیں ہے۔ قیامت کے جو حشر کا دن ہے، جب نفس نفس کی پکار ہوگی، آپ کو پریشانی نہیں ہوگی، جس نے قرآن اور اہل بیت علیہ السلام کے ساتھ تمسک رکھا، اور یہ تمسک کا نتیجہ ہے کہ آل محمد علیہ السلام کے ساتھ امت نے کیا کچھ نہیں کیا۔ سید الساجدین امام زین العابدین علیہ السلام کا فرمانا کہ ابھی تو اللہ نے ہماری مودت فرض قرار دی تھی تو مسلمانوں نے ہمارے ساتھ یہ حشر کیا، اللہ جانے اللہ ہم سے مخالفت کا کہتا تو مسلمان ہمارے ساتھ کیا کرتے۔ اگر صاحب میں الحمدللہ آپ کے بہت سارے پروگرام دیکھتا ہوں، اتفاق ہوتا ہے اور مختلف آبھاس آپ کے ساتھ ہوتی ہیں، بدقسمتی یہ ہے کہ لوگ اس حقیقت کی طرف آنے کے لیے آمادہ ہی نہیں ہے، لوگ حقیقت کو سننے کے لیے تیار ہی نہیں ہے۔ صحیح، آپ بہتر سمجھتے ہیں، الحمدللہ مولا آپ کی توفیقات خیر میں اضافہ فرمائے، آپ شب و روز جس خلوص کے ساتھ، جس محبت کے ساتھ محنت کر رہے ہیں، مشقت فرما رہے ہیں، میری دعا ہے امام زمانہ عجل اللہ تعالی فیف آپ کی ان زحمات کو قبول فرمائے، اور آپ جو خدمت کر رہے ہیں مذہب کی، یقیناً ایک بہت بڑی خدمت ہے۔ علامہ صاحب میں آپ کی خدمت میں عرض کروں، آپ کے فرمائشات کے سے اتفاق کرتے ہوئے اور ان کی تائید میں اور ان کی مزید وضاحت کی خدمت میں عرض کروں کہ امت نے رسالت پناہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے احسانوں کا بدلہ غداری سے دیا ہے، ان کے احسانوں کا بدلہ ان کے احسان تعظیم سے، ادب سے اور اقتداء اور احتداء سے نہیں دیا ہے۔ رسالت پناہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بار بار اپنے بعد اپنے بھائی امیر المؤمنین علیہ السلام کی امامت اور ان کے فضائل امت کو بتاتے رہے، اور کوئی کسر نہیں چھوڑی کہ میرے بعد ان کے آپ نے اتباع کرنی ہے، اور اہل بیت طاہرین علیہم السلام معصوم ہے، مطہر ہے، انہوں اپنے جیسا نہیں سمجھنا، ان کا آپ نے اتباع کرنا ہے۔ اس امت نے کیا میرے عزیزوں،
جو اہل بیت علیہم السلام امیر المؤمنین علیہ السلام کے ساتھ ہوا اس عصر میں، حضرت زہرا سلام اللہ علیہ کے ساتھ، حضرت امام حسن مجتبی علیہ السلام، امام حسین علیہ السلام، اس کا کچھ جھلک ہمارے ذہنوں میں، ہم حقیقت اس کا نہیں پہچانتے کہ وہ کتنے مظلوم ہیں، ان پہ کیا سیاہ دن گزرے ہیں، اس کا حقیقت اس کو ہم کبھی ہمارے حواس میں نہ جائے کہ ہم نے سمجھ لیا ہے، ان کی مظلومیت اس سے بہت بڑی ہے کہ ہم اس کو سمجھ لیں۔ لیکن میں آپ کی خدمت میں عرض کروں کہ اس وقت سے لے کر آج تک اہل بیت علیہم السلام کے ساتھ جو لڑائی جاری ہے، ایک تو جارحانہ جنگ ہے تلوار کے ساتھ، اور ایک وہ جنگ ہے جو علمی جنگ ہے، صفین کا اور جمل کا علمی جنگ آج تک جاری ہے، اس زمانے سے لے کر احادیث کو جلانا، احادیث کو چھپانا، ان کے دشمنوں کے حق میں احادیث بنا دینا، اور ان روات کی تذلیل کرنا، ان راویوں کی جرح کرنا، ان کو بے دین، جھوٹا، چاہے وہ اپنے زمانے کا کتنا ہی بڑا عالم نہ ہو، کتنا بڑا عابد و زاہد و صادق شخص نہ ہو، جس نے اہل بیت علیہم السلام کے حق میں احادیث نقل کی ہیں، یہ ہمارے مسلم برادران کے کتب اس سے بڑی پڑی ہیں کہ ان کا مذہب بنتا ہی نہیں ہے سوائے اس ناسبیت کے کہ اگر یہ اہل بیت علیہم السلام کے حقوق کو مان لیں جو مسلم ہے اسلام میں، تو پھر اسلام میں کسی بھی فرقے کی کوئی گنجائش نہیں ہے، یعنی فرقے سب محو ہو جائیں گے، فرقے سب زائل ہو جائیں گے، فرقے سب ختم ہو جائیں گے اگر وہ باتیں جو بالبتہ رسالت پناہ صلی اللہ علیہ وسلم سے صحیح اسانید بلکہ متواتر اسانید کے ساتھ ثابت ہیں، تو ان سنت کو، ان احادیث کو، ان کو یا تو تعویل اگر اس طرح ہے کہ وہ ان کو روات کو جرح کر کے یا احادیث کو چھپا کر وہ اس کا حل نکال سکتے ہیں تو اسی کو حل کریں گے، اگر اس سے حل نہیں ہوا تو کیا کریں گے کہ احادیث کو غلط تعویل کریں گے، جس پہ انسان کا عقل شہادت دے دیتی ہے کہ یہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ مقصود نہیں لیا جو ہمارے برادران فرماتے ہیں۔ تو آپ کی بات بالکل صحیح ہے، رسالت پناہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو نور چشم تھے، بار بار انہوں نے فرمایا کہ الحسن والحسین ریحانتای من الدنیا، میرے زندگی کے دو پھول، بستان نبوت صلی اللہ علیہ وسلم کے دو گلدستے، دو پھول، دو ثمر کون ہیں؟ امام حسن اور امام حسین علیہ السلام۔ فاطمۃ الزہرا بضعۃ منی، میرا لخت جگر ہیں، امیر المؤمنین علیہ السلام کا نفسی، علی علیہ السلام بالکل مجھ جیسے میری جان ہے، میرے نفس ہیں، قرآن نے بھی فرمایا وانفسنا وانفسکم، یعنی آپ کی فرمائش کی تائید میں کہ امت نے رسالت پناہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قدر نہیں کی، ان سے غداری کی، یعنی جو عزیز ترین تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں جو ان کے سرمایہ حیات ہے، ان کا نور چشم ہے، ان کی سانس ہے، ان کا نفس ہے، ان کا دل ہے، ان کا جگر گوشہ ہے، ان کے ساتھ کیا کیا امت نے، اور وہی جنگ ابھی تک جاری ہے۔ آپ لوگ نہ سمجھے کہ فتح غصب ہوا، اس زمانے میں ہوا، فتح کا غصب ابھی تک جاری ہے، آپ کے یوٹیوب چینلز پر، آپ کے فیس بک چینلز پر، آپ کے میڈیا پر، اخبارات پر، جرائد پر، مساجد میں فتح کا غصب ابھی تک فتح کا غصب جاری ہے۔ امیر المؤمنین علیہ السلام کے فضائل کا انکار، ان کے دشمنوں کے حق میں جھوٹے احادیث پیش کرنا۔ بہرحال آپ کی فرمائش بالکل صحیح ہے، کاش ہماری یہ امت سمجھ لیتی، شیعوں سے ضد کرنے کو چھوڑ دیں، شیعہ کوئی معصوم قوم نہیں ہے، شیعوں سے خطا بھی ہو سکتا ہے، شیعوں سے بہت کچھ ہو سکتا ہے، ہم کسی کو نہیں کہتے کہ بھائی تم آ کر شیعوں کی اتباع کرو، اور یہ کوئی کرکٹ میچ ہے، شیعہ جیت گئے آپ ہار گئے، اس پہ آپ ضد کریں، ہم کہتے ہیں اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مان لو، جس کی رسالت کا اگر تم اذان میں شہادت نہ دو تو اذان نہیں ہے، نماز میں شہادت نہ دے تو نماز باطل ہے، اس نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مان لو، اس نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تائید کرو، اس کے جب ہم اپنے آپ کو اہل سنت کہتے ہیں اور کہتے ہیں سنت وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى، سنت وحی الہی ہے، تو سنت کا انکار کرنا تو پھر وحی کا انکار ہے، کیسے امتی ہیں کہ سنت کو نہ مانے؟ یہ سب سنت تو ہے، احادیث رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خلافت پر، احادیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم وجوب اتباع اہل بیت علیہم السلام پر،
بہت آپ نے عمدہ بیان فرمایا. اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر دے. میری بے ادبی کو معاف کیجیے گا. میں نے آپ کے سامنے آپ سلامت. طول کلام سے کام لیا. آپ مزید کچھ فرمانا چاہیں تو آپ سے استفادہ کرتے ہیں علامہ صاحب. جی دیکھیں نا، بدقسمتی تو یہی ہے نا کہ وہ جو جنگ آل محمد علیہ السلام شروع ہوئی تھی ابھی تک ہے، وہ رکی تو نہیں ہے، نہ رکنے کا نام لے رہی ہے. بالکل بالکل یہ صحیح فرمایا. بدقسمتی تو یہی آج تک حقوق اہل بیت علیہ السلام کو تسلیم کرنے تیار نہیں. قرآن کا قانون یہ ہے وَمَا يَنْتِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ، رسول خدا کچھ نہیں بولتے سوائے وحی کے. تو کیا جو کاغذ قلم دوات مانگتے بغیر وحی رہے تھے؟ بالکل. اور واقعہ کردار کو نبی علیہ السلام کو نعوذ باللہ روکنا، یہ کس کو ٹوکا گیا ہے؟ یہ وحی کی مخالفت ہوئی ہے یا نہیں؟ بالکل. خدا رسول دونوں کی مخالفت ہوئی ہے. ہم دیکھو بنیادی طور پر جس ذات کا ہم کلمہ پڑھتے ہیں، جس کے امتی ہیں، کے دن جس کی شفاعت کے طلبگار ہیں، امیدوار ہیں، اب تو یہ تھا کہ ہم اس ذات اقدس کی وکالت کرتے، لیکن نہیں، اس کا مطلب یہ نہیں تھا، اس کا مطلب یہ نہیں تھا، اس کا مقصد یہ تو نہیں تھا. مقصد بھالو گئے جب الموجم الاوسط والے نے لکھا، جب کاغذ قلم دوات کی مخالفت کرنے والے سے پوچھا گیا کہ آپ نے یہ مخالفت کیوں کی، یا راہ محبت تھی، واضح طور پہ لفظ فَكَرِهْنَا مِنْ ذَلِكَ أَشَدُّ الْكَرَاهَةِ. اب جس آدمی کو رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی گفتگو سے کراہت ہو، اب اس آدمی کے ایمان کا تو فیصلہ ہو چکا، بالکل. ماشاء لیکن اللہ. ہم یہ ماننے کے لیے تیار نہیں ہیں. ہم اس کی صفائیاں دینے کے لیے بیٹھے 1400 سال، بجائے اس کے کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی فیور کی جاتی، بجائے اس کے کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اپنی ہمدردی کا اظہار کیا جاتا، نہیں، صحیح فرما رہے ہیں. آپ کی خدمت میں بلکہ عرض رسول کروں علامہ خدا صلی صاحب. اللہ علیہ وسلم سے کو ٹوکنے والے اور ان کی توہین کرنے والے کی صفائیاں دی جا رہی ہیں. حدیث قرطاس کے سلسلے میں گستاخی معاف، میں اپنے ناظرین کی خدمت میں عرض کرتا ہوں، آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں کہ جس شخص نے کہا حسبنا کتاب اللہ، اگر آج کوئی خطیب، اگر آج کوئی مقرر، اگر آج کوئی کاتب اپنے خطبے میں، اپنی کتابت میں اس عقیدے کا اظہار کرے کہ ہمیں صرف کتاب اللہ ہی لینا ہے، ٹھیک ہے نا، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے رد میں اس شخص نے کہا تھا حسبنا کتاب اللہ، یہ تو کوئی رد نہیں کرتا کہ اس کا بولنے والا کون ہے. اگر اسی جملے کو آج کوئی کہہ دینا، نہیں، یہ تو سرے سے قرآن کے خلاف ہے. حسبنا کتاب اللہ کہنا خلاف ہے. بالکل یہ عرض کر رہا ہوں، اگر کوئی کہہ دینا آج فمن کوئی خطیب کہہ دے، حاجک فیہ من بعد، اجازت ہے، من جی حاجک فیہ من بعد ما جاءک من العلم فقل تعالوا ندعو ابناءنا وابناءکم. جو قرآن رسول خدا بھی نہیں ہے وہ امت کو کیسے کافی ہو سکتا؟ بالکل. یہ تو روح قرآن کے خلاف تھا سراسر. عرض یہی ہے کہ اگر آج خود کوئی آیت یہی مبارک شخص بتا رہی ہے. یہی جملے کوئی کہہ دینا کہ حسبنا کتاب اللہ، تو بلا شک بلا رائے پوری امت کے مفتیان کرام سب کے سب فتویٰ دیں گے کہ یہ شخص کافر ہو چکا ہے، اس کے کفر میں تردید نہیں کریں گے. کوئی آج کوئی مسلمان میں سے کوئی متفکر، کوئی خطیب، کوئی لکھنے والا کہہ دے کہ میں بھی کہتا ہوں حسبنا کتاب اللہ، ہمیں صرف قرآن ہی لینا ہے، باقی کسی سے کام نہیں ہے، تو یہ لوگ کیا کریں گے؟ سب، یہ واضح بات ہے، یہ دین سے خروج کا نام ہے. اور بہت ہی عجیب بات ہے کہ اگر کوئی اور شخص انجام دے وہی بات آج، وہ فوراً اس پہ کفر کے ٹپے لگ جائیں گے، اس کو مرتد کہہ کے دین سے خارج قرار دیں گے اور اس کے عورت کو اس پہ حرام کرا دیں گے. لیکن جس شخص نے تاریخ میں یہ جملے کہے ہیں اس کے متعلق دوسرا معیار ہے کہ نہیں قبلہ صاحب؟ دیکھیں آغا صاحب، بدقسمتی تو یہی ہے نا کہ جب قرآن پاک رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسلسل قرآن کی تلاوت کر رہے ہیں اور اہل نجران نہیں مان رہے، تو آیت اسی ضمن میں اتر رہی ہے کہ اگر قرآن کافی نہیں ہو رہا تو پھر اہل بیت کو بلایا.
اور پھر قرآن کی وہ آیت لا یعلم تاویلہ الا اللہ والراسخون فی العلم، یہ آیت بتا رہی ہے کہ حسبنا کتاب اللہ کہنا غلط ہے، جب قرآن بالکل پاک خود کہہ رہا ہے جی کہ سر، قرآن کی تعویل میں جانتا ہوں یا وہ جانتے ہیں جو راسخون فی، یہ عام افراد کیسے کہہ سکتے ہیں کہ ہمیں قرآن کافی ہے؟ صحیح فرمانا ہے، بالکل. اللہ آپ کو جزائے خیر دے، بہت استفادہ کیا، اللہ تعالیٰ آپ کو سلامتی دے، انشاءاللہ ہمیشہ آپ سے آپ استفادہ سلامت کرتے رہیں، رہیں، ہمیشہ آپ سے استفادہ کر رہے ہیں. اللہ بہت آپ کو شکریہ، جزائے خیر دے، بہت آپ نے آپ نور سلامت بخشا رہیں، ہمارے بہت پروگرام شکریہ، کو. طیب اللہ انفاسکم قبلہ صاحب دعا فرمائیے، کچھ سلامت، جملے دعا کے کریں، مومنین بھی مولا آمین آپ کو کہیں گے سلامت انشاءاللہ. رکھے، التماس ماہ ہے دعا، غفران ہے، التماس، ماہ دعا ہے، آپ کچھ جملے دعا کے سلامت. کہہ دیں، کچھ جملے دعا کے کہہ دیں اختتام. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. پروردگار عزت اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام کا صدقہ شیخ صاحب کوئی توفیقات خیر میں اضافہ فرما، مکتب اللہ اہل حافظ. بیت علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت کے جو انجام دے رہے ہیں اس میں مزید ان کو عزت اور ترقی عطا فرما. الہ عزت الہ آل محمد علیہ السلام کا صدقہ تمام عالم اسلام کو راہ حق کی ہدایت عطا فرما. الہ پروردگار ہمیں محمد و اہل بیت محمد علیہ الصلوۃ والسلام کے حقوق کو سمجھنے اور اس کو پورا کرنے کی توفیق عطا فرما. الہ خدا کے ظہور میں تعجیل فرما، الہ تعجیل فرما، تعجیل الہ فرما. اللہم الہ عجل لولیک الفرج، اللہم اللہم صلی عجل علی محمد لولیک الفرج، عجل اللہم عجل لولیک الفرج، اللہم صلی علی محمد اللہم وعلی صلی محمد علی محمد وعجل وعلی. فرج. تھینک یو سر، اللہ آپ کو جزائے خیر دے. طیب اللہ انفاسکم، بہت شکریہ.